वमा अना अलैकुम बिहफीज, और मैं नहीं हूँ तुम्हारे ऊपर कारसाज, और मैं नहीं हूँ मैं तुम्हारे ऊपर कारसाज। यानी ये बात कही जा रही है कि आप उनसे कहिए अगर अना से मुराद अल्लाह है तो अल्लाह है, और अगर अना से मुराद नबी है तो यानी ये कह रहे हम तुम्हारे ऊपर कारसाज नहीं है, हफीज निगरान नहीं है, मर्जी है तुम्हारी। क्योंकि दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ पर इंसान के इरादा और इख्तियार के लिए कोई भी पकड़ नहीं है। दुनिया के अंदर जितने भी मखलूक है उसमें 3 मखलूक ऐसी हैं जिनके साथ में इरादा और इख्तियार उनके हवाले किया गया है, इंसान, जिन और फरिश्ते। इरादा और इख्तियार इनके साथ में, ये किसी चीज का इरादा करते हैं, कुछ भी इरादा कर सकते हैं, शराब का भी कर सकते हैं, पीने का, दूध का भी कर सकते हैं, इसके अलावा चोरी का भी कर सकते हैं, हलाल कमाई करने का भी कर सकते हैं। उसी तरीके से ये कोई भी कत्ल का भी इरादा कर सकते हैं और किसी का जान बचाने का भी कर सकते हैं। ये इरादा और इख्तियार का मतलब ये है कि इनके पास में इतनी पावर है कि ये इस काम को कर सके। कत्ल बहुत हो रहे हैं, जिना बहुत हो रहे हैं, चोरियां बहुत हो रही हैं, हरामखोरियां बहुत हो रही हैं, हराम चोरी, सारे काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर ये इख्तियार दिया गया है, वो इन कामों को कर सकता है। तो इन्हीं दोनों के एतबार से इम्तिहान है, इरादा और इख्तियार। इरादा और इख्तियार में गोया कि उसी तरफ इशारा है, क्योंकि ये दोनों चीजें इरादा और इख्तियार से मुताल्लिक हैं। कौन सी? दिल की नजरों से देखना और दिल की नजरों को बंद कर लेना। तो उसी को कुरान करीम ने कहा है कि वमा अना अलैकुम बिहफीज, कि हम तुम्हारे ऊपर मुहाफजत करने वाले नहीं है। किस चीज की? इरादा और इख्तियार की। अगर चाहते तो मुहाफजत करते तो तुम इधर आ जाते, लेकिन ये इम्तिहान है। वमा अना अलैकुम बिहफीज वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति, फरमा रहे हैं कि हमारा काम तो सिर्फ आयात का तस्रीफ कर देना है, बता देना है, एक दूसरे के नजर कर करके हकीकत हाल से आशना कर देना है। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति, और उसी तरीके से हम फेर देते हैं आयात को, वलियक़ूलू, और ताकि वो कहें, यानी कि ताकि वो कहें, कौन? कुफ्फार कहें अपने आखिरी हालत में कि भाई तुमने हमें सिखलाया और तुमने हमें बताया। अहले किताब से कहें या किसी से भी कहें, वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून, कब कहेंगे? ये जब कहेंगे जबकि उनको हकीकत का पता लगेगा। इससे मुराद क़यामत का दिन भी हो सकता है और इससे मुराद दुनियावी जिंदगी भी हो सकती है। वलिनुबय्यिनहु, और ताकि हम बयान कर देंगे, और यकीनन हम जरूर बेजरूर बयान कर देंगे, लिक़ौमिन यअलमून, उस कौम के लिए जो कि जानती हो, यानी जिसका इरादा होगा जानने का इस बात का, उसके लिए ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब क्योंकि इल्म से हकीकत हाल का इल्म होता है, हकीकत हाल खुलती है इल्म से, और फिक़ा से समझ से क्या होता है? हवास जो है वो जागते हैं, जो अंदर के हवास है। दिल है, दिल का काम ईमान को लेना है तो वो जाग जाता है, वो ईमान को कबूल कर लेता है। पीछे भी ये लफ्ज आया था। तो कुरान करीम कहता है कि हम तो यकीनन जरूर बयान कर देंगे, यानी हकीकत हाल को हम बिल्कुल खोल देंगे, एकदम सारी चीजों को हम खोल देंगे। लिक़ौमिन यअलमून, आगे इशारा है, इत्तबी मा उहिया इलैका मिन रब्बिका ला इलाहा इल्ला हुवा वअज़िल मुशरिकीन, कि आप इत्तिबा कीजिए मा उहिया इलैका, उस चीज की जो कि तुम्हारे ऊपर वही की गई है तुम्हारे रब की तरफ से, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी उसकी वही की गई है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वो आरिद अनिल मुशरिकीन, और आप एराज कीजिए मुशरिकीन से, एराज कीजिए का मतलब क्या है? वो आरिद अनिल मुशरिकीन, ये लफ्ज पहले भी आया था, ये अभी पहले भी आया है, ये उसी तरफ इशारा, यानी कि जब वो उससे हट जाएं, जब वो कुरान के अंदर जो वो गौर व फिक्र कर रहे हैं, गलत खौज का लफ्ज था, जब वो वहां से हट जाए तो तुम्हारा काम तो ये, वहां पर भी बात ये कही गई थी, फिर दोबारा ये कलाम लौटा है ताकीदी तौर पर कि भाई तुम्हारा काम तो बस इतना है कि तुम बस उसी को करो जो तुमसे कहा जा रहा है, कहना काम है तुम्हारा। वारिद अनिल मुशरिकीन वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, अब ये देखो इरादा और इख्तियार की जो बात आई थी पहले उसके ऊपर गोया के कमेंट है, कमेंट कह दिया जाए तो यानी कि उस इजमाल की तफसील है, क्या कि अगर अल्लाह चाहता तो मा अशरकू, वो शिरक नहीं करते, अगर अल्लाह चाहता तो वो शिरक नहीं करते। वमा जअलना तालीम हफीज़ा, फिर वही लफ्ज लिया है, यानी आप उनके ऊपर मुहाफ़ज़त करने वाले नहीं हैं, उनके इरादा इख्तियार उन्हीं के कंट्रोल में दिए गए हैं, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम चाहो तो उनके इरादा इख्तियार को बिल्कुल अपने कब्जे में लेकर के तौहीद की तरफ ला दो, ऐसा नहीं, ये ज़ाब्ता अल्लाह ताला का नहीं है। वमा जअलना तालीम हफीज़ा वमा अंता अलैहिम बिवकील, और ना ही आप उनके ऊपर कारसाज हैं। ये हफीज़ और वकील, ये दोनों के दोनों इसी तरफ इशारा करते हैं कि किसी के इरादा और इख्तियार के ऊपर काबू पा लेना, यानी आप ना तो उनकी मुहाफ़ज़त करने वाले हैं, निगरानी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी दी गई है कि कर क्या रहे हैं और क्या करना चाहिए था,
اور نہ ہی تم سے ان کے بارے میں کوئی پوچھا جائے گا، تو اس لیے ارادہ اختیار انہی کے پاس ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، وما انت علیہم بوکیل۔ آگے ہے ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور نہ گالی دو تم ان لوگوں کو جو کہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ سب کے معنی آتے ہیں برا بھلا کہنا، برا بھلا کہنا، کیونکہ گالی یہ اردو کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی کیا ہے؟ برا بھلا کہتے ہیں۔ ولا تسبوا الذین، اور نہ برا بھلا کہو تم ان لوگوں کو جو کہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے دشمنی کے طور پر بغیر علم کے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا ثبوت یا اسی کے اوپر رد ہوگا تو وہ ہمیشہ علم و عقل کی روشنی میں ہوگا، ہمیشہ علم و عقل کی روشنی میں ہوگا۔ یہی طریقہ ہے، علم و عقل کی روشنی میں ہی رد کیا جائے گا کسی چیز کے اوپر۔ جذبات کے اوپر یہ پلان نہیں چلتا ہے۔ جذبات کہ اگر ہم خدا کی طرف متعلق ہیں تو مسلمان خدا کا تصور جذباتی بنیاد پر پیش کرے تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ قرآن کریم کی نصیحت ہے کہ ہمیشہ ان خیالات کو اور ان نظریات کو علم و عقل کی روشنی میں رکھنا چاہیے، علم و عقل کی روشنی میں رکھنا چاہیے۔ اگر علم و عقل کی روشنی میں یہ بات نہیں کہی گئی تو پھر جو مخالف ہیں، جو توحید کے مخالف ہیں، وہ بھی بغیر علم و عقل کے محض جذباتی بنیاد پر مالک حقیقی کو، خالق حقیقی کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خالق حقیقی سے دور چلتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم نے بات کی ہے۔ پیچھے سے جتنی باتیں چل رہی ہیں وہ دیکھو کیا چل رہی ہیں، ساری کی ساری علم و عقل کی روشنی میں بات چل رہی ہے۔ ایک بات یہ اصل میں آیت اس لیے آئی ہے، یہ آیت اس لیے آئی ہے، اس میں اس طرف بالکل اشارہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں ان کو برا کہنا ہے یا اچھا کہنا ہے، اس طرف اشارہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں بات اس طرف ہے، یہ بات اس طرف ہے کہ ہمیشہ خالق کے ثبوت اور رد کا، یعنی کہ مالک کے ثبوت اور رد کا، مالک حقیقی یا مالک منفی یعنی کہ غیر حقیقی کوئی بھی ہوگا، اس کے ثبوت کا ہمیشہ علم و عقل کے استدلال سے اس کو واضح کیا جائے گا، علم و عقل کے استدلال سے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جانب مخالف جو ہے دوسری طرف کا نظریات کے جو لوگ ہیں وہ بھی خالق حقیقی کو محض جذبات کی بنیاد پر وہ اس کو رد کر دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غصہ الگ ہو جائے گا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ اصل بات تھی جو اس کے اندر کہی گئی ہے۔ اس سے دوسرا مضمون بھی اخذ ہوتا ہے۔ دوسرا مضمون کیا اخذ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کسی کو بھی برا بھلا نہ کہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن نے ظاہر کی ہے، کیونکہ اگر تم کہو گے برا بھلا کہو گے تو یہ نظریات جذبات کو ابھاریں گے، یہ خیالات اور یہ اقوال اور یہ افعال کیا کریں گے؟ جذبات کو ابھاریں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو دوسرے لوگ جن جذبات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جن مالک اور خالق کو لے کر کے جن جذبات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ ان جذبات کو لے کر کے پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر اس خالق حقیقی کا رد کر دیں گے۔ تو قرآن کریم نے اسی بات کو کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تو دیکھو بغیر علم کا لفظ اسی طرف اشارہ، یعنی کہ علم کے علاوہ۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ۔ اسی طریقے سے ہم نے مزین کر دیا ہے ہر امت کے لیے ان کا عمل، ہر امت کے لیے یعنی ہر ایک گروہ کے لیے ہم نے ان کا عمل مزین کر دیا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر بے شک ان کے رب کی ہی طرف ان کا ٹھکانہ ہے، تو وہ ان کو جتلا دے گا اس چیز کو جو وہ کر رہے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں اپنے ایمان کی کوشش کے بقدر۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ ارے کیا مسئلہ ہے یہ؟ میں نے منع نہیں کر رکھا کہ جو آئے منع کر دیا کرو، بالکل تو کھڑی ہو کر کے اس کو کرنا ہے، اس کو کیوں کھول رکھا دروازے کو؟ وہ آئی تھی کیا کہہ رہی تھی ابھی؟ وہ قرآن کہہ رہی تھی، اس کو منع نہیں کر رکھا کہ منع کر دو بالکل ایک دم سب چیز کے لیے۔ بات کر رہی ہے اس سے بیٹھی ہوئی، کان میں پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے اس کے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ قرآن، اس سے میں نے کیا کہا ہے جو یہاں بیٹھے منع کر دے بالکل ایک دم اس کے لیے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ دیکھیے اب یہاں پر بہت سارے جو انہوں نے استدلال، بہت ساری باتیں جو انہوں نے کی تھی پیچھے مشرکین مکہ نے، جو بھی باتیں انہوں نے پہلے سے کی ہیں،
ان ساری باتوں کو لے کر کے بات یہاں پر یہ شروع کی گئی ہے کہ اب یہ کچھ ان کے ایسے خیالات تھے جو کہ مسلمانوں کے بھی ذہن کے اندر بھی تھے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، اور بلکہ ہر ایک کے دل کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اگر وہ کسی بات کو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ مشرکین مکہ یا کوئی بھی مشرک ہو سکتا ہے، وہ اگر کسی بات کو کہہ رہے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے، تو ان کی بات کو کیوں نہیں سنا جائے گا اور کیوں نہیں مانا جائے گا؟ یہ نظریہ ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ کسی نے کوئی بات کہی کہ بھئی ہمیں یہ بتا دو تو ہم مان لیں گے، یا ہمیں یہ دکھا دو تو ہم سمجھ لیں گے، یہ بات، تو وہ نظریہ اس کو قرآن کریم نے دیکھو کیسے لیا ہے، کیا کہ واقسموا باللہ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے ایمان کی کوشش کے مطابق۔ ایمان یمن، اس کے معنی آتے ہیں ارادہ، اختیار، یعنی اپنے ارادے کو مضبوط کر کے کہتے ہیں، یعنی جیسے کہے کہ اللہ کی قسم میں ضرور یہ کام کروں گا، یعنی کہ اپنی بات کو بالکل معقد کر دینا۔ جہاد ایمانہم کہ لئن جاءتہم آیات لیؤمنون بہا، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یقیناً ضرور بالضرور لے آئے تم ان کے پاس میں کوئی نشانی، تو یقیناً ضرور بالضرور وہ ایمان لے آئیں گے۔ دیکھیے لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ اور خفیفہ، لیؤمنون میں بھی آیا ہے اور لئن جاءتہم میں بھی آیا ہے۔ لئن تو یہ تو خود اس کی تاکید کر دی ہے لام نے، اور واقسموا باللہ جہاد ایمانی، یہ کیا نام ہے، تاکید کا صیغہ تو نہیں ہے لیکن جملہ تاکید کا ہے، جہاد ایمانی میں آگے دیکھو 3 تاکیدیں آئی ہیں، جہاد ایمانی لئن جاءتہم اور لیؤمنون۔ قسم بھی کھائی ہے تو تاکید میں کھائی ہے، اور اپنے بات کا دعویٰ کیا ہے تو بھی تاکید میں کیا ہے کہ اگر تم لے آئے، اور اپنے اعتراف کو بھی تاکید میں کہا ہے، یعنی کہ گویا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، ہر کسی کے سامنے ہوں گے جو اس بات کو کہیں گے کہ بھئی ہم مان لیں گے، ہم کیوں کیا نام ہے، ہم ایسا کیوں کریں گے، ہم مان لیں گے، بس ہم مانیں گے ایسے کہ بھئی ہمیں یہ دکھلا دو، ہم مان جائیں گے، کوئی پرمان پتر دکھلا دو، کوئی ثبوت دکھلا دو خالق کے ہونے کا۔ یہ تصور ہر کسی کے ذہن میں چلتا ہے، تو قرآن نے اس کو پہلے لیا ہے، جواب بھی دیا ہے، لے رہا قرآن اس کریم اس کو، لیؤمنون بہا قل انما الآیات عند اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ خیال، پہلے تو ذہن سازی کی گئی ہے، پہلے تو ذہن سازی کی گئی ہے ان لوگوں کی جو لوگ مسلمان ہیں، کیونکہ ذہن سازی تو انہیں کی جائے گی۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انما الآیات عند اللہ، کہ بھئی صرف نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے انما الآیات عند اللہ، کہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہیں۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور دوسری بات یہ ہے کہ وما یشعرکم، اور نہیں محسوس کرو گے تم، انہا اس بات کو، اذا جاءت جبکہ وہ آ جائے گا، تو لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے۔ 2 باتیں کی گئی ہیں، پہلے تو ذہن سازی، پہلے تو یہ بات کہی گئی ہے کہ بھئی نشانی تمہارے پاس میں نہیں ہے، دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ کوئی بھی نشانی ان کے پاس آ جائے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بھی ابھی تمہیدی بات ہے، ابھی جواب نہیں ہے اس بات کا۔ یہ تمہید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس بات کو کرنے سے پہلے کچھ ذہن تیار کرتا ہے، اس پر ذہن، جیسے کہ کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے، تھوڑا سا تمہیدی ذہن بناتا ہے، دیکھو جی اللہ ہی نے دی تھی، جو اللہ نے دیا ہے وہ لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی فضیلتیں ہیں، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، اس طریقے کی باتیں کرنے کے بعد وہ بات کہے کہ بھئی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو گویا کہ وہ جو پہلے سے ایک دھکا لگا، ایک دم سے آدمی آ گیا بھائی تیری ماں کا انتقال ہوگا، تو ایک دم سے آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ تو تمہیدی کلام چل رہا ہے اس بات کا کہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون۔ آگے ایک اور تمہید یہ ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پلٹتے رہتے ہیں ان کی دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا، اس طور پر کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ یہ بھی تمہیدی بات ہے، پلٹتے رہتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کے لیے کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون اور ضابطہ ایمان کا اور ہدایت کا وہ بصائر نہیں ہے، یعنی آنکھیں نہیں ہیں کہ دیکھ کر کے مان، بلکہ اس کا ہدایت کا ضابطہ اور قانون جو ہے کہ وہ نظائر نہیں ہے، وہ بصائر ہیں۔ نظائر کا مطلب آنکھیں نہیں ہیں، بصائر ہیں دل کی نظریں۔ وہ کیا ہیں؟ دل کی نظریں ہیں۔ نظائر ظاہری نظریں، نظر دیکھنا، بصائر دل کی نظریں۔ تو ہدایت اور قانون کا ضابطہ اگر حواس سے لیا جائے گا تو وہ بصائر ہیں، نظائر نہیں ہے۔ تو کمال بھی اول مرتين، جیسے کہ نہیں ایمان لائے تھے وہ پہلی مرتبہ، یعنی مطلب اس طرف اشارہ کر دیا ہے
کہ پہلے ہی ان کے سامنے ان کے دل کی نظروں سے بات ایسی واضح کر دی گئی تھی کہ ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے پہلی مرتبہ ہی ٹھکرا دیا، بھئی ایک چیز کو آدمی جب ٹھکراتا رہتا ہے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو تسلیم کر لینا۔ پہلے ہی مرتبہ میں آدمی اگر فیصلہ لے لے کسی چیز کے بارے میں تو اس کو پھر وہ آسانی سے اس چیز کو لے لیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، پہلی ہی مرتبہ میں۔ اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے ان کی سرکشی میں یامہون دھستے ہوئے۔ اب اس کا جواب آیا، کیا آیا جواب؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ یہ گویا کہ یہ آیت جو پہلے سے بات چلتی ہوئی آ رہی تھی، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا تھا کہ آخر میں ایک آیت آئے گی اور وہ ساری بات کا جواب دے دے گی، یہ اس کا جواب ہے۔ کیا ہے جواب؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم، دیکھو وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، یہ بھی تاکید ہے، تینوں تاکید ہے، اور اگر بے شک ہم ضرور بالضرور اتار دیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا کر چکے ہیں، اور اگر بے شک ہم ضرور بالضرور اتار دیں ان کی طرف فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے قبروں سے اٹھ کر کے بات کریں اور وہ بتائیں ان ساری چیزوں کو جو انہوں نے دیکھ رکھا ہے وہاں پر، کہ ہاں بھائی یہ جو ہیں جتنے بھی ہم جن کو ہم پوچھ رہے ہیں یہ مالک حقیقی نہیں ہے، وہ اس کو بتائیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور بلکہ حد یہ ہو جائے کہ قیامت کے سارے منظر کو اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، جمع کر دیا جائے ہر چیز کو ان کے سامنے۔ قبلا یعنی یہ قبیل کی جمع ہے، یعنی اس کے معنی آتے ہیں قبل، فوج 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 فوج، یعنی کہ گروہ گروہ، لشکر لشکر، اگر ان کے ساتھ میں جمع کیے جائیں، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، ما کانوا لیؤمنوا، یعنی کہ قرآن کریم نے ان کی حقیقت حال کا اس طرف اشارہ ہے، ما کانوا لیؤمنوا، کیوں؟ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہدایت کا قانون اور ضابطہ یہ انسان کی مشیت پر نہیں ہے، ان کو دکھا دیا جائے تو مان لیں گے، سنا دیا جائے تو مان لیں گے، محسوس کرا دیا جائے تو مان لیں گے، سنگا دیا جائے تو مان لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہدایت کا قانون اور ضابطہ یہ اللہ تعالیٰ کے مشیت کے اوپر ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے یہ جو بات کہی گئی ہے وہ اس کے اوپر بہت سخت رد کیا گیا، جو پہلے سے بات چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے جی دکھاؤ، وہ کہہ رہے تھے جی سناؤ، کہ ہم اس کو کیسے مان لیں کہ جو ہمیں فائدہ دے رہا ہے ہمیں نقصان دے رہا ہے، کہ شیطان کو انہوں نے بنا دیا۔ تو قرآن کریم نے یعنی فرمایا کہ جتنے بھی یہ مکالمات ہیں یہ سارے کے سارے ہٹ دھرمی کے مکالمات ہیں۔ ہٹ دھرمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے، وہ صرف یہ ساری باتیں کس لیے کر رہے ہیں، جیسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کسی چیز کو نہ مانے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے کہ اچھا جی کہ تم تو ایسا بھی کر سکتے تھے، تم تو ایسا بھی کر سکتے تھے۔ جب آدمی کسی حق کو جھٹلا دیتا ہے تو وہ اسی طریقے کی باتیں کرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی وہی جواب دیا، الا ان یشاء، مگر اللہ چاہے۔ ولکن اکثرهم لا یجہلون، لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہدایت کا قانون اور ضابطہ وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ابھی ہدایت پر آ جائے گی، لیکن اللہ نے ان کو چاہا نہیں ہے۔ چاہا کیوں نہیں ہے اس کا جواب یہاں پر دیا تھا پہلے، اس کا جواب تمہید میں اشارہ کر دیا تھا، کیا؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، اس سے پہلی جو آیت تھی 110، اس میں کہا گیا تھا کہ جیسے کہ نہیں ایمان لائے وہ پہلی مرتبہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ تمام حقائق کو واضح کر دیا گیا تھا، جو قانون ہدایت ہے وہ ان کے سامنے لا دیے گئے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے ٹکرا دیا، تو اب یہ نہیں مان لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے خلاف چاہ لیا ہے اس بات کو کہ ہدایت نہ لائے۔ کیوں چاہ لیا ہے؟ کیونکہ جو قانون ضابطہ تھا ہدایت کا، جب انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا تو اب کوئی وجہ ان کے لیے نہیں بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے۔